बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अचानक जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब से उतरे और 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान छोड़ गए और उसके साथ ही नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से रवाना हुए, फिर आसफ जरदारी दुबई पहुंचे और उनका जो पांव है वो फ्रैक्चर हुआ और 1 महीने के लिए कहा गया कि वो दुबई के अंदर ही मुकीम रहेंगे। इस पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे, लेकिन बिल आखिर आज उस सारे मामले का ड्राप सीन हुआ है। पार्लियामेंट के हंगामा खेज आज इजलास मुनक्कद हुए हैं। दोनों ऐवानों के अंदर काफी लय दे हुई है और थप्पड़ भी चले हैं, हाथापाई भी हुई है। हुकूमत ने 3 कवानीन के अंदर तरामीम की हैं और ये जो तरामीम है आने वाले दिनों के अंदर क्या बड़ा बहरान पैदा करने जा रही हैं। और सबसे खतरनाक तरमीम कौन सी है जो इंतहाई पाकिस्तान पर गैर असरात मुरतब करने जा रही है, उसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर होने क्या जा रहा है, एक साबिक सेनेटर ने बड़ा जबरदस्त तरीके से वो नक्शा खींचा है, वो भी आपके सामने रखना है। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? 10 लाख अफराद की अवामी अदालत के अंदर ही बिल आखिर ये फैसला जाएगा और फैसला कुन ये जो जंग है, ये बिल आखिर जीतेगा कौन? इस सारे मामले पर तफसील के साथ हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले दिनों से जब 26वीं आईनी तरमीम सामने आई और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को उठाने का और धमकियां देने का सिलसिला शुरू किया, तो उस वक्त ही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो पहले ही पूरी तरह आश्कार हो चुके थे कि किस तरह वो जमहूरियत आइन को सबोताज करने वाले हैं, बिल आखिर उनका जो सारी कहानी है वो खुल कर सामने आ गई। और आज तो जो थोड़ा बहुत कसर रह गई थी वो भी उन्होंने निकाल दी है। और जिस अंदाज के अंदर 3 कवानीन मंजूर हुए हैं, इन कवानीन के अंदर दरअसल जो बहुत सारी शिकें हैं। एक तो आपने देखा कि जजेस की तादाद के अंदर इजाफा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अब तादाद 12 कर दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो टोटल जजेस की तादाद है वो 17 की जगह पर 34 कर दी गई है। इसी तरीके से जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर एक बड़ी आम तरमीम वो लाए हैं और इस तरमीम के तहत अब आर्मी चीफ 3 साल की बजाय 5 साल के लिए उनको तैनात किया जाएगा। लेकिन ये भी कहानी नहीं है, बल्कि उसकी एक्सटेंशन भी हो सकेगी। और साथ जो सबसे आम शिक है जिस पर ज्यादा इस वक्त जोर नहीं दिया जा रहा, वो बड़ी आम है। इससे पहले जो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा थे, उनकी जब एक्सटेंशन होनी थी तो उस वक्त एक शिक जो है इसके अंदर आई और बताया गया कि 64 साल आर्मी चीफ जो है उसकी मुद्दत मुलाजमत 64 साल तक रहेगी, यानी 64 साल जब उम्र होगी तो आर्मी चीफ साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब जो है इस मौजूदा जो एक्ट के अंदर तरमीम की गई है, उम्र की हद निकाल दी गई है और उम्र की जो हद है उसका इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। अब इसका एक माना ये बनता है कि आर्मी चीफ ता हयात आर्मी चीफ रह सकता है और एक एक्सटेंशन की बात भी नहीं है। अब मौजूदा आर्मी चीफ जिन्होंने नवंबर 2025 के अंदर रिटायर्ड होना था, जनरल आसम मुनीर ने, अब वो नवंबर 2027 तक के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट हो चुके हैं। और पार्लियामेंट के अंदर ये जाली पार्लियामेंट है या जैसे भी है, बहरहाल इस वक्त ये एग्जिस्ट करती है और इसी का जो फैसला है वो लागू होना है। और मजीद अगर एक्सटेंशन होती है तो इसका मतलब है कि 2032 नवंबर तक ये आर्मी चीफ रहेंगे। और वैसे भी उम्र की कैद नहीं है, तो जब तक वो चाहें, जब तक उनका कंट्रोल रहेगा तो वो आर्मी चीफ रहेंगे। अब इस सारे मामले के अंदर जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं और साथ ही जजेस हैं जिनसे ये तवक्को की जा रही थी कि वो फॉर्म 47 की जो मौजूदा एक असम्बली है इस पर वो एक्शन लेंगे, मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और पहले ही केसेस के अंदर जो धांधली के केसेस हैं उनको टेकअप किया जाएगा। चूंकि इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे सवालात हैं, तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं वो तेजी के साथ एक्शन नहीं कर सके। और अब जब कुछ इकदामात जस्टिस याही आफरीदी ने किए तो उसके बाद बगैर हुकूमत ने अब उनके हाथ पांव बांध के रख दिए हैं। और जिस तरह कुछ टाउट हजरात बताते थे
کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو راوی نے جو چین ہی چین لکھا ہے، بے شک پوری قوم بے چین ہو جائے لیکن راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس کیا راستہ ہے؟ تحریک انصاف صرف عوام کی عدالت کے ذریعے جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے۔ عوام کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 لاکھ افراد اگر وہ سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو جائے، تو 10 لاکھ افراد جب لانے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 کروڑ بندہ موبلائز کر لیا گیا ہے۔ تو جب 10 کروڑ افراد 10 کروڑ خاندانوں سے 1 کروڑ یا 10 لاکھ بندہ وہ سڑکوں پر نکلتا ہے، اسلام آباد اگر پہنچانے کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ ریورس ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے 8 فروری 2024 کو تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے، 2/3 اکثریت دی ہے، لیکن وہ 2/3 اکثریت کی کامیابی جو ہے وہ اپنے کامیابی کا تحفظ نہیں کر سکے، چونکہ عوام ووٹ انہوں نے ضرور دیے ہیں لیکن سڑکوں پر آنے کے لیے اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے وقتاً فوقتاً احتجاج کی کال دی ہے، لیکن اس احتجاج کے اندر اتنی بڑی تعداد سڑکوں پر وہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ عمران خان کی جو رہائی نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے بھی سب سے جو بڑا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ادارے ہیں یا موجودہ جو رجیم ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی کٹ پتلیاں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عوام ڈر اور خوف کا شکار ہو گئی ہے، وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں، تو لہذا عمران خان کو، باقی قیدیوں کو جس کو چاہ پکڑ لیا، اغوا کر لیا، اٹھا لیا، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ عوام کی بیداری شعور ہے۔ عوام کا شعور بیدار اگر تحریک انصاف کرنے میں کامیاب ہو جائے، ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ مضبوط ہے، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کی اکثریت تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہ موبلائز کر کے سڑکوں کے اوپر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ تنکے کی طرح بہہ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف کہا جاتا ہے عمران خان تحریک انصاف ختم شد، چونکہ اب جو آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی وہی ہوگی، نئی تعیناتی ایک ISI کے اندر جب سے ہوئی ہے اس کے بعد بھی کچھ جو ٹاؤٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ بڑے سخت مزید فیصلے ہوں گے۔ تو اس تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے تو اب یہ صورتحال بظاہر خطرناک ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ایک بڑی ہی عام جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے سینیٹر مشتاق احمد ہیں جماعت اسلامی کے، اور انہوں نے جو بات کی ہے یہ بات بڑی وزنی ہے۔ وہ کہتے ہیں تو گویا پاکستان میں قانونی مارشل لا کا راستہ ہموار ہو گیا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت مارشل لا نافذ ہو چکا ہے، اب یہ قانونی مارشل لا ہے۔ پہلے غیر قانونی مارشل لا ہوتے تھے، فوج مکمل ٹیک اوور کر لیتی تھی، لیکن اب یہ کٹ پتلیاں جو ہے ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں، چونکہ ووٹ کے ذریعے یہ آئے نہیں ہیں، عوام کی ان کے ساتھ حمایت نہیں ہے، تو ان کے کوئی کرپشن کے معاملات بھی یقیناً ہیں، تو یہ اس وجہ سے ڈرپوک ہیں، اور اب یہ صرف عمران خان کے بغض اور نفرت کے اندر جو ہے وہ یہاں تک معاملات کو لے کے آئے ہیں کہ سرنڈر کرتے ہیں، آئے روز قوانین میں تبدیلیاں کرتے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں، ججز کی تعداد کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے، آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جب مالک چوکیدار کے غلام بن جائے، مسلم لیگ پلس پیپلز پارٹی پلس اس کے اتحادی راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا، آرمی چیف کی مدت ملازمت کی میعاد 5 سال کرنے کا بل قومی اسمبلی سے پاس کر دیا گیا، لیکن اب تو سینٹ کے اندر بھی پاس کر دیا گیا ہے۔ موجودہ آرمی چیف کی مدت اب 29 نومبر 2027 تک ہوگی، اور توسیع دوبارہ تعیناتی کی صورت میں 29 نومبر 2032 تک۔ اس کو دہشت گردی ایکٹ میں آرمی کو شک کی بنیاد پر بغیر کسی وارنٹ عدالتی حکم کے کسی بھی فرد کو 90 دن تک حراست میں رکھنے کے اختیارات دینے کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں۔ یعنی پہلے ہی آپ کو علم ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر جو آرڈیننس آیا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے اغوا کر کے مسنگ پرسن بنا کے 90 دن کسی عدالت کے سامنے
پابند نہیں ہے وہ پیش کرنے کے یہ تبدیلی آئی ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اس کو ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو گویا پاکستان میں قانونی مارشل لا کا راستہ ہموار ہو گیا. اس سے ملک سیاسی عدم استحکام کی دلدل میں مزید دھس جائے گا. یہ فوج کے ادارہ جاتی استحکام اور میرٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. آنے والا دور جبری گمشدگیوں، میڈیا پر قدغنوں، سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن اور جمہوری آزادیوں کو دبانے کا دیکھ رہا ہوں. فارم 47 کی مسلط شدہ حکومت نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کے چہرے کو داغدار کر دیا ہے. تو یہ جو تبصرہ ہے سینیٹر مشتاق کا، چونکہ بہت ساری اس پر بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا جامع تبصرہ ہے جو آنے والے دنوں کا ایک پورا جو نقشہ ہے وہ بتاتا ہے. اب آج تھپڑ بھی چلے، ہاتھا پائی بھی ہوئی. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا بات کرنے کا، اور پھر مبینہ طور پر جو ہے وہ شہد خٹک جو ایم این اے ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے جو ہاتھا پائی ہوئی ہے، ایک تھپڑ بتایا جا رہا ہے عطا تارڑ کو مارا ہے. پھر سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے وہ بلائے گئے، جو اپوزیشن ہے اس کو موقع نہیں دیا گیا. حکومت اجلت کے اندر انہوں نے قانون پاس کیے ہیں. پارلیمنٹ نے آج جمہوری سرنڈر کیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. نواز شریف کا بیرون ملک جانا، قاضی کا پاکستان چھوڑ جانا، اور ساتھ ہی جو آصف زرداری ہیں ان کا دبئی کے اندر طویل قیام ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں جو تھے وہ کاٹ کے حوالے کر دیے ہیں. اب اس کو جس انداز کے اندر بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ میڈیا کو جو ہدایات دی ہیں، اور طبقہ ملامتیہ کے لوگ جو بتا رہے ہیں کہ یہ پالیسیز کے اندر تسلسل ہوگا. 3 سال پہلے مقرر تھی، جبکہ قومی اسمبلی کے ذریعے یہ اب 5 سال کر دی گئی ہے. تو اب یہ نیشنل لیول پر پالیسیز کے اندر تسلسل ہوگا. حالانکہ آرمی چیف کا یا سروسز چیف جو ہیں ان کا تو تسلسل کے ساتھ کوئی تعلق واسطے نہیں ہے. یہ تو حکومتی تسلسل ہوتا ہے. یہ دنیا جہان کے اندر، امریکہ کے اندر بھی انتخابات ہوتے ہیں تو 4 سال کے لیے صدر آتا ہے، حکومت بنتی ہے، پھر ووٹ کے ذریعے 4 سال کی ہو جاتی ہے. لیکن اس ملک کے اندر یہ ہے. اب جو معیشت کی بربادی اور تباہی ہے، جو تحریک انصاف کو کچلنے پہ کام ہے، یا جو کھاؤ قبائل کو پاکستان پر طویل عرصے کٹ پتلی بنا کر اصل اختیارات ہاتھ میں رکھنے کا جو کھیل ہے، یہ بظاہر اب جو کھیل ہے وہ طویل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو تحریک انصاف کی مشکلات میں بظاہر اضافہ ہو گیا ہے. اب ایک ہی راستہ ہے. اب دیکھیے تحریک انصاف نے ہنگامہ آرائی کی، شور شرابہ کیا، لیکن مخالفت نہیں کی. یعنی آپ ڈر اور خوف کا اندازہ لگائیں. انہوں نے وہ ملبہ بھی عمران خان پہ ڈالا ہے. حالانکہ اس سے پہلے آئینی ترامیم کے اندر بھی اس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ آرمی کی چیف کی ایکسٹینشن اور یہ چیزیں آئیں گی. تو اس وقت یقیناً عمران خان سے مشورہ تو کیا ہوگا اس معاملے کے اندر، لیکن اتنی جرت نہیں ہوئی. شور شرابہ بھی کیا، ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، تھپڑ بھی چلے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں. کہا گیا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ان چیزوں کے اندر جو باہر لیڈرشپ ہے اس نے چھپنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اس وقت ڈر اور خوف کا ایک عالم ہے. تو اب ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ. تحریک انصاف کے پاس عوام موبلائز ہو اور عوام اتنی بڑی تعداد کے اندر نکلے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ریورس ہو، ورنہ ایک طویل جد و جہد کرنی پڑے گی، مسلسل قربانیاں دینی پڑیں گی. ان قربانیوں کے اندر کون استقامت کے ساتھ برقرار رہ سکے گا اور کون جو ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، یہ آنے والا دن جو ہے وہ بتائے گا. بہرحال بدقسمتی ہے، پاکستان جو ہے وہ ترقی نہ کرنے کا اس کا جو راز ہے وہ یہی ہے. چونکہ ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف ایک طاقتور حلقوں کا طویل عرصے کا اقتدار ہے. عوام کے مقبول لیڈر کو یا عوام کے سامنے اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے آئے روز آئین کے اندر زبردستی کی ترامیم، قانون کے اندر تبدیلیاں، اسی کے ذریعے یہ ملک چلایا جا رہا ہے. اب فیصلہ بالآخر عوام نے کرنا ہے، سڑکوں پہ ہونا ہے. کامیابی ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، کب کامیابی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں کے اندر واضح ہوں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.